अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर से हाजिर हैं आपके साथ आज के कलीदी बर्निंग मौजूआत के साथ। जैसे कि हस्ब मामूल आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ट्यूसडे को यानी आज के रोज़ अपनी वफाकी काबीना का जो इजलास है वो चेयर करते हैं। तो आज भी उन्होंने तमाम सियासी और जो मुआशी मामलात हैं उनके ऊपर ये जो बैठक है आज चेयर की है। खैर नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये ज़रूरी होगा कहना कि एक दफ़ा फिर से शहर कायद यानी कि कराची तमाम सुर्खियों का, तमाम खबरों का एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। ख्वाह वो लोड शेडिंग के मामलात हों और संगीनियां हों, बारिश के बाद जो इस शहर कायद का एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि निज़ाम और जो निज़ाम ज़िंदगी है और जो पूरी एक साइकिल ऑफ लाइफ है वो दरहम बरहम नजर आती है। और कल नाजरीन जो एक पूरी लैंडस्केप चेंज करती हुई JIT रिपोर्ट्स जो सिंध हुकूमत ने पब्लिक की हैं, ख्वाह वो उज़ैर बलोच के कन्फेशंस के मामलात हों, निसार मोरई के कन्फेशंस हों या फिर बल्दिया सानिया के हवाले से मामलात हों, 2016 में बनाई गई नाजरीन इन JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का ऐलान लास्ट वीकेंड सिंध हुकूमत ने किया था। और कल हमने बिलाखिर देखा कि वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर ये जो तमाम 3 जो बाकायदा JIT रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक कर दिया गया। अब उसके बाद से नाज़रीन ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे पहले भी एक जो खींचातानी थी वो हमें वफाकी हुकूमत, खास तौर पर जो वफाकी वजीर जनाब अली जैदी हैं उनके दरमियान और दूसरी तरफ कादिर पटेल साहब और सूबाई वजीर सईद गनी साहब उनके दरमियान नजर आ रही थी। अब खैर जब ये रेवलेशन सामने आ गई हैं तो इस खींचातानी या टग ऑफ वॉर में हमें एक मजीद इंटेंसिफिकेशन नजर आई है। इसमें बात करें अगर सबसे पहले तो जो उज़ैर बलोच के कन्फेशंस हैं, लियारी गैंग वॉर का सरगना, तकरीबन 150 बंदों के कत्ल का एतराफ, और ना सिर्फ कत्ल का एतराफ बल्कि किन किन सियासी बुनियादों पर इनके कत्ल किए गए, क्या उसके मकासद थे, और जो क्रिमिनलिटी को जिस तरह से परवान चढ़ाया गया शहर कायद में। ये कहना नाजरीन गलत नहीं होगा कि ऐसा लगता है कि ये कुछ हॉस्टाइल एजेंसीज के ईमा पर एक बिल्कुल प्री प्लान्ड किस्म की साजिश शहर कायद को और इसके अमन को सबोटाज करने के लिए हमारे दुश्मनों ने की थी। इसमें जो दहशतगर्द अनासिर थे वो भी हमारे सामने हैं, और खास तौर पर जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ था उसके बाद से हमने देखा था कि इसमें खातिर ख्वाह कमी हुई थी, बेहतरी हुई थी। शहर कायद के अमन व अमान की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा था। हत्ता कि अभी भी कुछ ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं लेकिन उनकी कहीं भी नौयत कंपैरिजन नहीं रखती है माजी के वाक़यात से। खैर ये जो तमाम कन्फेशंस हैं, एक तो जो अभी खास तौर पर JIT रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ज़्यादातर जो नाम लिया जा रहा है या जो इसके पीछे जो एक सपोर्टिंग एलिमेंट या फैसिलिटेटर का नाम जो आ रहा है वो सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का आ रहा है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के ईमा पर ये तमाम चीज़ें हुई। बल्दिया सानिया के हवाले से भी जो 260 लोग तकरीबन लुक़्मा अजल बने सिर्फ इस मामले पर, क्योंकि उस वक्त जो भत्ताखोरी का एक मामला था कराची में वो बहुत बहुत ज़्यादा था। कोई शायद ही कोई ऐसा कोई इंसान था या कोई ट्रेडर था जो कि इस अमल से बच पाता हो उस वक्त। लेकिन इसकी वजह से जिस तरह से 260 लोगों को लुक़्मा अजल बनाया गया, बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, 2012 का तो वाक़या था, 2016 में JIT बनी। सबसे बड़ा तो ये भी सवाल उठाएंगे कि आया इसको पब्लिक होने में इतने साल क्यों लग गए। और फिर उसके बाद अब जब जैसे ये रेवलेशन आई हैं, हमाद सिद्दीकी जो MQM के का था उसने उसके कहने पर और उसके हुक्म पर ये बहुत टेररिज्म का और दहशतगर्दी का जो बहुत ही भयानक वाक़या था बल्दिया फैक्ट्री का वो पेश आया था। उसके बाद से नाज़रीन MQM में भी एक हमने बड़ा ड्रास्टिक किस्म का चेंज देखा है। एक पूरी उसकी तंजीमी तौर पर उसकी पूरी हमने एक नई शक्ल देखी। MQM लंदन बनी, MQM पाकिस्तान, और ये 2 फैक्शंस बने। इसके बाद खैर नाज़रीन मामलात अब हमारे सामने हैं। ये तो खैर सिंध हुकूमत की तरफ से रिवील्ड JIT रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद एक नया मुअम्मा खुलता हुआ नजर आता है जहां पर ख्वाह वो नबील गबोल साहब हों या फिर हुकूमती वज़रा, जैसे अभी अब से कुछ ही देर पहले, कुछ घंटों पहले आपने मुलाहिजा की वफाकी वज़रा अली जैदी और शिबली फराज प्रेस टॉक करते हुए नजर आए। और खास तौर पर अली जैदी साहब ने अपने इल्जामात को दोहराया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का अब रुख करेंगे कि इन JITs को मजीद प्रोब करे, और टेम्परिंग के इल्जामात जो हैं वो सिंध हुकूमत पर आयद किए जा रहे हैं। नबील गबोल साहब ने भी ये इल्जामात आयद किए हैं और वफाकी वज़रा खास तौर पर अली जैदी साहब भी ये इल्जामात आयद करते गए हैं कि जनाब कादिर पटेल, शर्जील नाम मेमन, ये कुछ बड़े कलीदी नाम हैं और की नेम्स हैं जिनको कवर अप जिनका किया गया है उस रिपोर्ट में या उस JIT में जो कि
कल सिंध हुकूमत की तरफ से पब्लिक की गई है। खैर, अब ये इल्जामात कहाँ जाते हैं, सियासी लैंडस्केप पे क्या असरात होते हैं इनके, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला लेके जाया जाएगा तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए, इसके क्या कानूनी इसके मुहरकात होंगे, क्योंकि यकीनन अब दहशतगर्दी की जो है वो इनके ऊपर दफात लागू होंगी और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इन तमाम पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी होंगी जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो कि रिकमेंडेशंस भी हैं SGIT रिपोर्ट्स की। देखते हैं ये मामला कहाँ आगे जाकर रुकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस और इसके हवाले से स्ट्रैटेजी को लेकर। DG WHO से वज़ीर आज़म इमरान खान का राब्ता हुआ है और जो इस वक्त सामने बात आई है वो यही है कि पाकिस्तान की जो कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रैटेजी है उसको सराहा बाकायदा DG WHO की तरफ से गया है। पहली वेंटिलेटर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी पाकिस्तान में अब सामने आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका बाकायदा कल इफ्तिताह भी किया है। और नाज़रीन, इन मुश्किल हालात में एक तो DG WHO की तरफ से जो एप्रिसिएशन मिली है उसकी बात करना लाजिम होगा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है अब से तकरीबन 1 माह पहले जब WHO ने एक तनकीदी खत लिखा था पाकिस्तान को, तो उस पर भी हमने इसी प्रोग्राम में और इसी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमने उसको बड़ा हाईलाइट किया था और उसके ऊपर बहुत तफसीली गुफ्तगू की थी। तो अब दूसरी तरफ अगर 1 मंथ एक लैप्स के बाद और एक वक्फे के बाद हम देखते हैं कि WHO की तरफ से एप्रिसिएशन आई है, तो मुझे लगता है उसको भी हमें इन द सेम मैनर हाईलाइट करना चाहिए और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए क्रेडिट है। कल इसके ऊपर तफसीली बात की थी। इसके ऊपर जो सियासत का पहलू है वो भी अपनी जगह इस तरह से मौजूद है कि खास तौर पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि उतने कोरोना वायरस के हवाले से हालात अच्छे नहीं हैं जितना कि पोर्ट्रे किया जा रहा है। इन इल्जामात में कितना वेट है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और सफरी पाबंदियों के हवाले से नाजरीन, DG WHO से वजीर आजम ने बात की और उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में अगर सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पर आयद होती हैं तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होता है। ऐसे में देखते ये हैं कि सफरी पाबंदियां, हमें पता है कि हमारे ही कुछ इंटरनल मामलात हैं और हमारे ही तरफ से कुछ कोताहियां और कुछ अनअटेंडेड इश्यूज रहे हैं, खास तौर पर CIA को लेकर और हमारी एविएशन इंडस्ट्री को भी लेकर, जिनकी वजह से हमें इन पाबंदियों का बदकिस्मती से सामना है। क्या इस अपील के बाद इन सफरी पाबंदियों पर कोई असर या कोई रिलैक्सेशन हमें मिल पाएगा या नहीं कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में, ये भी हमारा दूसरा मौजू होगा। और नाजरीन, जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन, 70 रुपए की जगह चीनी पंजाब भर में तकरीबन 90 रुपए पर KG पर फरोख्त हो रही है। दूसरी तरफ आटे या गंदम की जो कीमत, आटे की कीमत लगाएं तो 45 रुपए पर KG की जगह 75 रुपए पर KG तक आटा जो है वो पंजाब में फरोख्त हो रहा है। कल हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ जखीरा अंदोजों को पकड़ में उन्होंने लिया और उन्होंने इसके खिलाफ कुछ एक्शन जरूर इनिशिएट किया। लेकिन बड़ा सवाल नाजरीन यही है कि क्या इस एक्शन से इन कीमतों पर अल्टीमेटली हम काबू पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आटे की रिपोर्ट या चीनी की रिपोर्ट हो, इंक्वायरीज हो, कुछ भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो निर्ख है नाजरीन, अल्टीमेटली जब तक वो कम नहीं होंगे बात कंज्यूमर लेवल पर नहीं बनेगी। इसके बारे में भी हम तीसरे मौजू पर बात करेंगे। बाकायदा आगाज करते हुए वी आर जॉइंड सबसे पहले बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। पहले तारुफ कराता हूँ, फिर पहले अपने सवाल या मौजू की तरफ तमाम की तरफ हम बढ़ेंगे। सरदार लतीफ खोसा साहब सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट। हमें अपनी जमात का मौक़िफ़ इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू सो मच लतीफ खोसा साहब आपकी मौजूदगी के लिए। नाजरीन, हमें याकूब शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप बराए इकोनॉमिक अफेयर्स और गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू याकूब साहब, वाया स्काइप आपने हमें ज्वाइन किया है। और नाजरीन, आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप एज वेल। माहिर हैं आप कानूनी उमूर के और लीगल एक्सपर्ट होते हुए हम तमाम जो इन मामलात पर आपकी राय है वो आपसे सीख करेंगे, आपका तजज़िया तबसरा शामिल गुफ्तगू रहेगा। आरिफ साहब भी हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू जी आरिफ साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। अगर पहले मौजू पे बाकायदा नाज़रीन बात कर लें, लतीफ खोसा साहब आप ही से आगाज कर लेते हैं क्योंकि सिंध हुकूमत ने अब ये JIT रिपोर्ट पब्लिक की है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा 2016 के बाद से सर क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर था कि इतना अरसा या इतने साल लग गए इन 3 बहुत अहम JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन लाने में? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो ख्याल ये था कि जिस तरह से इसमें प्रोसिक्यूशंस की बात की गई है, चाहे वो उज़ैर बलोच हो, चाहे वो बल्दिया वाला हो, चाहे वो मुराई हो। देखिए, मुराई का और बल्दिया वाला केसेस चल रहे हैं, लेकिन उज़ैर बलोच का केस कहाँ है, कहाँ चल रहा है, कहाँ दबा हुआ है, अल्लाह ही जानता है।
وہ کس کی کسٹڈی میں ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں کن کی کسٹڈی میں ہے. وہ 7 سال سے جو ہے پابا سلاسل ہے مگر اس کے کیس کو پذیرائی پیش رفت نہیں کی گئی ہے. یہ تو زیدی صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس جب ہمارے اوپر سارے الزامات سونپنے کی کوشش کی اور ہماری قیادت کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جو کہ JIT میں نہیں تھا, تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا ہی شوق ہے تو پھر لیجئے گا. ہم نے تو اس کو اس لیے پبلیکیشن کر دی ان کی, اب اس پر جو ہے وفاق عمل درآمد کرے. زہر بلوچ جب خود مان رہا ہے بقول ان کے 190 کے کتنے 96 جو ہے قتل کی بات کر رہا ہے مان رہا ہے, تو پھر اس کی ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور پھر اس وقت جب ملٹری کورٹس موجود تھی, قانون بھی تھا, آئین میں بھی ترمیم کی گئی تھی اور اس وقت یہ ریکمنڈیشن کی گئی کہ اس کو ملٹری کورٹ ٹرائی کرے کیونکہ یہ جو ہے اس میں آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا بھی بات آتی ہے اور حساس اداروں کے یعنی قتل وغیرہ جو ہے اس میں بھی بات آ رہی تھی. تو پھر اس کو ٹرائی ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر اب کہتے ہیں زیدی صاحب کے جی اس میں جب رپورٹ آتی ہے تو اس میں نہ فریال کا نام ہے نہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے. یا کیا یہ شرما رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا کا ٹرائل ہوگا اور ذوالفقار مرزا آج کل ان کا اہلا ہی ہے؟ کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ وہ آج کل انہیں کی کابینہ کی رکن ہے PTI کی, اس لیے اسے جو ہے سیو کر رہے ہیں, ٹرائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کہا کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ دیجیے گا. اور اسی طرح بلدیہ میں تو ان کا اپنا نام آ رہا ہے کہ 20 کروڑ یا 22 کروڑ کی خاطر 160 جانیں انہوں نے جو ہے آگ کی آتش کی نظر کر دی اور ان کا جس طرح سے بھیانک قتل ہوا ہے 259. جی آپ اندازہ کریں گے ان کی جس طرح سے جھلس کے مارا گیا ہے اس سے زیادہ تو تکلیف دہ اور یعنی اندوہناک موت کسی کی ہو نہیں سکتی ہے جس طرح سفوکیٹ کر کے انہیں جلایا گیا ہے. وہ MQM کیونکہ ان کی اہلا ہی ہے اس کا بھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو علی زیدی صاحب کس منہ سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے الزام ہمارے اوپر لگا دیا. یہ الزام تو سیدھا PTI کے وہ جو ہے ماشاءاللہ اہلائز پہ لگ رہا ہے. PTI کے اہلائز اب ہمت کریں, ہم نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے, نظارہ کر دیا ہے, اب یہ اس کو ٹرائی کریں. اس کا یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایون نبیل گبول صاحب سر جو کہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, تو سر یہ تو کل وہ بھی الزام عائد کرتے ہوئے نظر آئے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس رپورٹ کے ساتھ. دیکھیں نبیل گبول ہمارے کسی پارٹی کا عہدہ دار نہیں ہے, معاف کیجیے گا, MQM سے آئے ہوئے ہیں. وہ MQM میں چلے گئے تھے, آج کل دوبارہ واپس آ گئے ہیں, لیکن وہ ہمارے نہ اسپوکس پرسن ہیں نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی عہدہ رکھتے ہیں. تو اس طرح ہر ایک کی اپنی اپنی رائے اگر انہوں نے دی ہے, اس رائے کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. اگر ابھی بھی ان کو جو ہے جو چونکہ MQM کے وہ رہے ہیں MNA, اگر ابھی بھی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اور انہیں جو ہے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کریں, لیکن ہمارا جو ہے وہ اسپوکس پرسن نہیں ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کو آپ موقف سمجھیں اور نہ ہی وہ پیپلز پارٹی کا کوئی عہدہ رکھتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں اور میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, میں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی بھی 4 سال رہا ہوں. تو اس لیے نبیل بلوچ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہوگی, بھلے جو مرضی کو کہتے رہیں, لیکن یہ میں نے آپ کے چینلز پہ ایک نہیں معتبر چینل سے کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ منوال وہی رپورٹ ہے جو 2017 میں بھی ایک ٹی وی چینل باقاعدہ نے باقاعدہ دکھائی تھی اور اس کی رپورٹ, اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ اس میں کوئی رد و بدل زبردست کی بھی نہیں ہے JIT رپورٹ میں, اور کبھی حکومت اس طرح سے ٹیمپرنگ نہیں کر سکتی ہے ایسی رپورٹوں میں. زیدی صاحب بھلے اپنا شوق پورا کر لیں, سپریم کورٹ میں جائیں, ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ضرور جائیں تاکہ وہ بھی ان کی غلط فہمی اور قوم کے جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دور ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. ضرور جائیں وہ سپریم. لطیف کھوسہ صاحب تو ویلکم کر رہے ہیں اس پیشکش کو کہ جی جائیں ضرور سپریم کورٹ اور مزید ان کو پروب کروائیں. اچھا یعقوب شیخ صاحب, آپ خیر آپ نے الیکشن جو ہے وہ مولانا صاحب کے خلاف جیتا ہے, فضل الرحمان صاحب کے خلاف DG خان سے, لیکن یہ DI خان سے, لیکن یہ فرمائیے گا کہ یعقوب صاحب ایک تو کراچی سے ویسے بھی آپ کا تعلق ہے, تو یہ آج بھی جو علی زیدی صاحب کی پریس ٹاک تھی
وہ اس میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ذوالفقار مرزا صاحب تو 2011 میں علیحدہ ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد بھی یہ معاملات اسی طرح سے جو کہ توں رہے اور چلتے رہے, اور لیاری گینگ وار کی سیلف پشت پناہی بھی ہوتی رہی, ان کو گورنمنٹ کا سپورٹ اور پیٹرنیج بھی ملتا رہا. تو یہ فرمائیے گا اب آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں ان دونوں معاملات میں, اور کیا آپ کی حکومت کی طرف سے کوئی ریلکٹنس اس بات پر, جیسے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے ریمارکس میں فرمایا کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ہیزیٹیشن ہوگی کیونکہ آپ کے الائز کے نام ہے, تو یہ کوئی بات سچ ہے, اس میں کوئی صداقت ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوسہ صاحب نے سنا بڑے غور سے, بڑے پائے کے وکیل ہیں اور وہ ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن میں حقیقت پسند ایک انسان ہوں. میں کراچی میں رہا ہوں اور جو تباہی اور بربادی میں نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اور آئے دن کے دنگے فساد دیکھے ہیں, بازار بند ہوتے دیکھے ہیں, قتل ہوتے دیکھے ہیں, گاڑیاں جلتی دیکھی ہیں, تاریخیاں دیکھی ہیں اس شہر کی اور اس شہر کے لوگ کیا سنی ہے, تو میں ان چیزوں کو بھول نہیں سکتا کہ جو ہوتا رہا ہے. اور لاکھوں کی بے حرمتی تک اس شہر میں دیکھی ہے جو کہ شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو. ایگزیکٹلی. تو میں اب یہ کہوں گا کہ کھوسہ صاحب کی یہ بھی بڑی دلیری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو جن کی ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں اور جن میں ایڈمیشنز موجود ہیں, اور ان کی پارٹی کے وہ کوئی اگر جیسے نبیل گبور صاحب کو ڈس اون کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پہ وہ نہیں ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کہ وہ اپنے کمنٹس دے سکیں یا پارٹی کے بہاف پہ ریپرزینٹ کر سکیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو نام آئے ہیں ان جے آئی ٹیز میں وہ تو ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آج ہم کن الفاظ سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, کس چہرے میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور کس شکل میں ہمارے سامنے وہ آ رہے ہیں. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو بھٹو صاحب کی, جس نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا تھا, آس دی تھی, امید دی تھی, اور پھر اس کے بعد آج یہ پیپلز پارٹی ہے جو چوروں ڈکیتوں اور چکوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہوئی ہے. اور میں ان کی دلیری کو بھی داد دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس تو کوئی چھپانے کا ہے نہیں, اب تو ویڈیوز آ گئی ہوئی, اب تو کلپس آ گئی ہوئی, اب جے آئی ٹی آ گئی ہوئی, اب آپ کے پاس کیا چھپانے کو ہے؟ اب چھپانے کو کچھ نہیں رہا. اب آپ یہ ڈیفینڈ نہ کریں جی کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ اس کی فیس سیونگ کر سکتے ہیں. آپ فیس سیونگ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا, سب چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی ہے, اور آپ نے جو ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی ہے ان جی آئی ٹیز کو وہ کبھی بھی نہیں چھپے گی. اور ظاہر ہے ہمارا حق ہے, ہم سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس ٹیمپرنگ کو ہم اس کو کلیئر کریں اور عوام تک یہ حقائق پہنچنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو کہ سالوں سال گزر جائیں آپ ان جی آئی ٹیز کے اوپر بیٹھے رہیں. نہیں, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. جو بھی گناہ گار ہیں, چاہے عزیر بلوچ ہے, چاہے مورائی ہے, چاہے جو بلدیہ فیکٹری کے جو بے گناہ لوگ زندہ جلا دیے گئے 265 کی تعداد میں, وہ بھی انسان جو ہمارے بھائی تھے اور ان کو جلا دیا گیا. اور کسی کی ایک حوث کی اس دولت دار کی اس نشے میں معصوم لوگوں کی جانیں لے لی گئیں. تو یہ ہم سب کی جو بھی ان شامل تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ان کو آپ جو ایڈمیشنز ہیں ان سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب یہ اب پالیٹکس ویسے بھی ختم ہونے جا رہی ہے کہ جس نے گناہ کیا اب وہ چھپ نہیں سکتا. آپ انسٹنٹ انفارمیشن ہے تو یہ سامنے لائیں گے, یہ سارے چہرے سامنے آئیں گے, یہ سارے کردار سامنے آئیں گے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ سارے اپنے کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں. صرف اتنا فرمائیے گا یعقوب صاحب مختصراً, اس سے پہلے میں عارف چودھری صاحب کی طرف بڑھوں, کہ آج بھی جب یہ پریس ٹاک ہوئی ہے تو علی زیدی صاحب سے کچھ صحافیوں نے بھی اس حوالے سے سوال کیے, اور انہوں نے باقاعدہ پوچھا علی زیدی صاحب سے کہ کیا آپ میں کوئی ریلکٹنس ہے یا آپ کوئی ہچکچا رہے ہیں اپنے الائز کا نام لیتے ہوئے, جس کے اوپر علی زیدی صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ ذوالفقار مرزا تو ایک بہادر شخص ہیں اور 2011 میں وہ علیحدہ ہو گئے تھے باوجود اس کے کہ ان کے پاس سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس کا ایکسس تھا, وزارت تھی, کیا کچھ نہیں تھا, لیکن وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹے. لیکن خیر یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ فرمائیے گا کہ اس کے اوپر تو جو رپورٹرز تھے انہوں نے بھی سوالات کیے تھے. از دیر اے ریلکٹنس سر آپ کی قیادت کی طرف سے, کیا کوئی ریلکٹنس ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک تو جو سندھ حکومت کی طرف سے ایٹ لیسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں تو واقعی ذوالفقار مرزا صاحب کا نام سر فہرست ہے اور ایم کیو ایم کا نام ہے بلدیہ فیکٹری میں اس کے حوالے سے حماد صدیقی.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ electors at all, at our level, at our party level, ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں سب ان لوگوں کو. میں ایک چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو بیہیویئر وہاں کراچی میں رہا اور وہاں پہ اس وقت کی جو تھی اس کو میرے خیال میں اس کے اوپر تو کیا بات کریں گے کہ دہشت گردی کا ایک ایسی دوزخ تھی بنا دیا تھا کراچی کو کہ جس میں رہنا محال ہو گیا تھا. بزنس ٹھپ ہو گئے پیگیٹ کر رہے تھے. آج بھی اس کی بربادی کے نشانات موجود ہے کراچی میں اور آج بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. چاہے پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ ابھی جو سندھ کی ہے یہ ابھی کچھ نہیں کر رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو لندن کی آج پاکستان ہے تو اس میں اب اس میں آپ دیکھیں اس میں سینر ایلیمنٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہتری آ گیا تو ہم بجائے اس کو ان لوگوں کو انوالو کریں جو نہیں ہے. تو یہ ایک زیادتی ہوگی کہ آپ ہمیں یہ کہیں گے آپ کے ساتھ الائی بیٹھے ہوئے. اب الائیز ہیں اگر وہ گناہگار ہے تو وہ بھی سامنے آئیں گے. کوئی چیز چھپنے والی اب نہیں ہے. لیکن جو جن کی ہے میں یہی کہوں گا کہ اس کو اب ادا کرنا چاہیے. خدا کے واسطے کراچی کے اوپر رحم کھائیں, سندھ کے اوپر رحم کھائیں. بہت تباہ برباد کر ڈالا آپ لوگوں نے. 13 سال مسلسل حکومت میں ہو گئی. آپ اس چیٹنگ اور یہ اس دور کو ختم ہونا چاہیے. آپ ترقی کی طرف آپ آئیں. آپ ترقی کے کوئی کام کریں گے آپ کے وہ مانے جائیں گے. اب کوئی چیز چھپنے والی یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کی طرف سے کوئی ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا کسی کی بھی, خواہ کسی کا بھی نام آیا ہو. عارف چودھری صاحب اب یہ سپریم کورٹ کا رخ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت اور خاص طور پر علی زیدی صاحب. یہ جو انہوں نے بات آج بھی کی ہے, ایک علی زیدی صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ عزیر بلوچ صاحب کے جو کنفیشنز تھے وہ ان کے اندر, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے نام لیے تھے کہ کس طرح سے ان کو انکریج کیا جاتا ہے, پھر ایرانین ایجنسیز
دیگر ہاسٹائل ایجنسیز کا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کے تانے بانے تھے, ان کے ایما پر یہ سب یہ تمام کاروائیاں کرتے آئے ہیں, قتل کرتے آئے ہیں. اور سر پھر ایک بات دوسری یہ بھی تو ہے کہ جو الطاف حسین کی جو اس زمانے کی جو MQM تھی, ملیٹنسی جو کراچی میں خاص طور پر پروان چڑھائی گئی, تو یہ تو سب سے بڑا کردار تھا اس پوری چیز میں. تو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ, اب یہ قانون اس میں کیا اپنی رائے اختیار کرے گا؟ مولانا, جہاں تک میٹروپولیٹن اور خاص طور پر کاسموپولیٹن سٹیز کے کریکٹر کا تعلق ہے, وہاں گینگ وار ہے ہر جگہ, چاہے وہ ٹوکیو ہو, چاہے وہ نیو یارک ہو یا کراچی ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں تو لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ ان گینگ وار کے خلاف باقاعدہ جدوجہد کرتی, کوشش کرتی ہے. اور اس کی بڑی مثال جو ہے وہ جان گاٹی کا مافیا تھا نیو یارک کے اندر, جس کے خلاف اس وقت کے میئر جو تھے روڈی جولیانی, انہوں نے پوری جدوجہد کر کے اسے ختم کیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی جو ہمارا کاسموپولیٹن ہے, وہاں ایک عرصے سے یہ گینگ وار سے بھی ہے, یہ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی قیادت کے زیر سایہ پروان کر رہے ہیں. اور آج اگر ہم یہ کہیں, یعنی ایک طرف تو ہمیں افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے انداز میں کسی نہ کسی طور پر سرسر اقتدار رہی, وہ اس میں ملوث ہیں اور ان کی زیر سایہ یہ سب کچھ ہوا. اور چاہے وہ ادھر بلوچ کی ایڈمیشن ہو یا باقی جو سب نے رپورٹ کیا ہے آ رہی ہے, یہ ساری اس چیز کی بڑی کلیئرلی غبازی کرتی ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل طاقت تھی وہ ان فیکٹ مینیور کی گئی ہے گینگ وار کے ذریعے لوگوں کو مروایا گیا. لیکن حیران کن یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی, یہ جو وہ کہہ رہے ہیں علی زیدی صاحب کہ جی وہ تو بڑا دلیر تھا, وہ دلیر اس وقت ہوتا ہے اور بڑا اچھا اس وقت لگتا ہے جب وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوتا ہے. ورنہ JIT کی رپورٹ کا وہ حصہ جس میں وہ شامل ہے, اگر آپ اسے ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو باقی ساری بات بھی ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو دیکھو نا, ان پہ تو افسوس تھا ہی پولیٹیکل پارٹیز پہ جو ماضی میں حکومت کرتی رہی ہے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ چونکہ وہ ذوالفقار مرزا 2011 سے ان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں الائی ہو گئے, لہٰذا وہ بھی پوتر ہو گئے اور ان کا وہ دیر ہو گئے. آپ اس بات کو مانیں, کیا آپ یہ کہیں گے وہاں جا کے اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہاں یہ کہیں گے کہ نہیں جی ذوالفقار مرزا کی حد تک تو وہ تو جناب 2011 میں مشرف اسلام ہو گئے تھے, اور ہمیں تو جو ہے باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں, اکراس کا ووٹ کریں, جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سب کی بات کریں. اور ایک میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں تصور یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایسے عناصر ہوتے ہیں, چاہے وہ اوپر بھی بیٹھے ہوں, قیادت بھی کر رہے ہوں, سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرتے ہیں. کیا ہمارا کلچر یہ ہو گیا ہے کہ ہر صورت سے ہم کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ہمارا جو پارٹی کا لیڈر ہے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ بات آپ کی سر بالکل وجہ ہے. یہ تو ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا تھا خاص طور پر شہر قائد میں کہ ایک طرح سے لازمی ہو گیا تھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو اس شہر میں سروائیو کرنا ہے تو اس نے اپنا ایک اللہ معاف کرے ملیٹنٹ ونگ بنانا ہے, ورنہ کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے. تو سر یہ دس از اے ویری پینفل سیگا, یہ بات درست ہے. میں بھی بطور کراچی آئی اس بات کو اعتراف یہ کرتی ہوں کہ یہ وہ والے وقتوں کی باتیں ہیں. تو سر خیر تھینک یو. یہ تو ہم نے پہلا ٹاپک ناظرین یہ ہم نے کور کیا. دوسرے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں دوبارہ. ہمارے تمام مہمان آل دی جینٹلمین آر ود اس. بات ہم کریں گے WHO سے ہونے والی بات چیت, کورونا وائرس اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن. اسٹے ود اس. زونگ 4G موبائل براڈ بینڈ سے رہیں اب سب کنیکٹڈ. فرینڈز یا فیملی سے کرنی ہو بات یا پھر ہو ورک فرام ہوم اور آن لائن کلاسز, اب ماہانہ 150 GB انٹرنیٹ ملے صرف 2500 روپے میں. زونگ 4G. دعا ہے کہ تمہاری نسل خوب پروان چڑھے, تمہیں اللہ ایسی اولاد سے نوازے جو قبیلے کا نام روشن کرے. نئے سردار کے انتخاب تک میں اپنی سرداری سے دستبردار ہوتا ہوں. کیا ہمارا امیدوار بندوق جو ہے
अगर आप वापस न ला सके तो उसे मार दीजिएगा। मजबूर न करो हमें सुलेमान शाह, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। वादा है मेरा इन सरपट दौड़ते घोड़ों, अहद है इनके सुमों से निकलती चिंगारियों से। अगर मैं अपने कबीले, अपनी नामूस और रिवायात को दगा दूं तो मेरी शमशीर से मुझे चीर दिया जाए। अब अपने हथियार डाल दो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए अब अपने दूसरे और तीसरे मौजू का रुख करते हैं क्विकली। कोरोना वायरस के हवाले से जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में थोड़ा सा आपसे अर्ज किया था कि DGWHO से बात हुई है वजीर आजम इमरान खान की, लेकिन ऐसे में अब इसके हवाले से भी जो सियासत है और जो पॉलिटिकल एक इसका पहलू है वो अपनी जगह पर मौजूद है। एक तरफ से हम देखते हैं कि फिगर्स जो एटलीस्ट रिवील कर रहे हैं वो ये है कि 43% कमी आई है एक्टिव कोरोना वायरस केसेस में। 57% उन अफराद की तादाद है जो कि रिकवर हो गए हैं, लेकिन ऐसे में पीपल्स पार्टी चेयरमैन कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें ये मामलात उतने सादा नहीं है जितने नजर आते हैं और कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो कि नुमाया नहीं किए जा रहे हुकूमत की तरफ से। ऐसे में नाज़रीन सफरी पाबंदियों पर क्या जो हमारे ऊपर पाबंदियां आए दुनिया खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से वो उठ पाएंगी आफ्टर दिस प्ली जो कि वजीर आजम इमरान खान ने DGWHO से की है कल अपनी बातचीत में। स्टार्टिंग विद यू याकूब साहब, पहले आप ही इसका जवाब दे दें। मोना देखिए, एक तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अब इनकरेजिंग रिपोर्ट्स हैं। कोरोना पेंडेमिक की जो एक सूरत हाल हमारे मुल्क में थी, काफ़ी एक ऐसी गंभीर सूरत हाल थी और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ये अप्रीहेंड कर रहे थे कि जुलाई में ये 1.2 मिलियन तक जा सके हमारी जो उससे पॉजिटिव केसेस जो डिटेक्ट होंगे। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। अब एक तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपनी राय में ये कहूँगा कि तो पेंडेमिक की जो सिवियरिटी है वो कम हो गई हुई है और प्लस उसकी जो एक जो डेडली एक सिचुएशन थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई हुई है। अब लोग अगर वो पॉजिटिव टेस्ट भी हो रहे हैं तो अपने करंटीना के टाइम में 10-12 दिन के अंदर अंदर वो रिकवर होकर विदाउट एनी सिम्टम्स वो रिकवर भी हो रहे हैं, तो एक बड़ी इंकरेजिंग चीज़ है। और फिर खासतौर पे अभी जैसे आज आप फरमा रही हैं कि DGWHO ने जो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से बात किया और उन्हें इनकरेज किया है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी बात है और एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये मैं समझता हूँ कि इससे हमारे रास्ते भी खुलेंगे, हमारे बाहर की ट्रैवलिंग, हमारे बिजनेस जो करने वाले लोग हैं, जो हमारे बाहर रिपेट्रिएट्स हैं, उनके आने जाने में आसानी होगी। तो ये एक तरीके से कनेक्टिविटी हमारी वर्ल्ड के साथ है और जो बिजनेस के लिए बड़ी अहम है वो अगर हो जाते तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव बात होगी। और फिर साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि हमारी गली मोहल्लों में अभी भी ये नहीं है कि गवर्नमेंट बेगम हो गई हुई है उससे। आप अभी भी देखें, मैं आप इस्लामाबाद में बैठे, मुझे मालूम है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है और लॉकडाउन अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो ये सिलेक्टिव लॉकडाउन जो है, जो जहाँ पे जो पेंडेमिक की सूरत हाल जो अबतर है, जहाँ पे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, उसको मार करके फिर उसको कट ऑफ करके वहाँ पे उसका तदारक किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी पॉलिसी हमारी रही है। और साथ साथ में जो इकनॉमिक सूरत हाल है हमारी, उसका भी तदारक वज़ीर आज़म साहब को जैसे आप जानते हैं कि इंतहाई हद तक है और उन्होंने ये कोशिश की है कि हम ऐसा लॉकडाउन ना करें जिससे गरीब की, दिहाड़ीदार की, एक डेली का रोजगार कमाने वाले की और छोटा बिजनेस करने वालों के लिए, उनके लिए मुश्किलात हो जाएं। तो हमने जो एक सूरत हाल थी उसको बड़े बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चलाया है। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो दुनिया में बहुत सारे ममालिक इकनॉमिकली इतने डाउन हो गए कि माइनस ग्रोथ चली गई, माइनस 10% तक चली गई हुई, तो हम उस लिहाज से बेहतर रहे हैं। हमारी आप सराउंडिंग में देखें तो कंट्रीज बड़े इफेक्ट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत हाल उनसे कम अज़ कम बेहतर है। क्योंकि इससे आप देखें कि जो पूरी वर्ल्ड पे जो ग्लोबली एक जो रिसेशन आया है, वो आप देखें कि 93 बिलियन की जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो श्रिंक होकर 70 बिलियन पे आ गई हुई है, 70 ट्रिलियन पे आ गई हुई है। तो उससे
بڑے بڑے ممالک افیکٹ ہوئے اور ظاہر پاکستان بھی اس دنیا میں ایک حصہ ہے اور ہم اسی کوئی آئلینڈ پہ ہم نہیں رہتے تو ہم بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اب جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ دونوں چیزوں کو ادھر کورونا کو کنٹرول کرتے ہوئے معاشیات کی طرف جانے کی تو میرا خیال میں اس کے بڑے اچھے نتائج آئے اور بڑے انکریجنگ ہے بس. رائٹ ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے معاشی طور پر کافی چیزوں کو سنبھالا ہے, لیکن جو کیسز کی حد تک بات ہے, لطیف کھوسہ صاحب آپ فرمائیے گا. بلاول صاحب تو مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ کیسز کے حوالے سے کچھ پردہ رکھا جا رہا ہے اور کچھ کافی اس میں جو کور اپ ہے وہ کیا جا رہا ہے. اصل سچویشن وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے کووڈ کی پاکستان میں. سر یہ فرمائیے گا, یہ جو تمام ایک آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے, اس کے پیچھے سر کیا لاجک ہے, کیا وزن ہے, اور یہ کیوں جو فگر سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلسل کیا جا رہا ہے؟ مولانا جی, ایک تو بڑے ادب سے میں یعقوب صاحب سے کہوں گا کہ آپ ذرا محتاط رہا کیجیے گا. آپ نے چور لچے ڈاکو پیپلز پارٹی والوں کو کہہ دیا, جس میں مجھے بھی شامل کر دیا کیونکہ میں بھی پیپلز پارٹی کی باہر کا اس ہائرارکی میں ہوں جس میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر. تو خدارا اعتراض کیجیے گا کہ پاکستان کی رہنمائی ہوتی ہے نوجوانوں کی. اگر ہم نے یہ زبان استعمال کرنی ہے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ ہم اخلاقیات کی دوسروں کو کیا درد دیں گے؟ تو معاف کیجیے گا, اس لیے ذرا آپ اس کو خیال رکھیں. ابھی یہ مناسب نہیں ہے, یہ غیر مناسب الفاظ تھے. اگر آپ چاہیں تو ان کو واپس لے لیں, چاہیں تو معذرت کر لیں, اگر چاہیں تو ریپیٹ کر دیں, وہ آپ کی ثواب ہے. میں ان لوگوں کے لیے جو نہیں ہے ایکسپنج کر دیتے ہیں, چھوڑ دیں, آپ سن لیں, ہم پروسیڈنگ سے ایکسپنج کر دیتے ہیں. نہیں, یہ مناسب نہیں ہے مولانا. دیکھیں اچھا نہیں لگتا ہے. اس پر اگر الجھ پڑے تو پھر کیا تماشا دیکھیں گا ایک نیشنل نیٹ ورک کی ٹیلی ویژن پر ہم اس طرح سے باتیں کر رہے ہو ایک دوسرے کے خلاف, وہ مناسب نہیں. اچھا, دوسری بات رہا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے کرونا کا, دیکھیں میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان بھی اپنی جو ہے شائستگی نہ رکھیں اور ہم تہذیب کے دائرے سے بھی گر جائیں. تو اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے اور اس میں سننے کا اور برداشت کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے. تو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کرونا کو مس ہینڈل کیا گیا فرام ڈے ون. محترم عمران خان صاحب ٹوٹل کنفیوز رہے اور وہ کہتے رہے لاک ڈاؤن کے میں خلاف ہوں پہلے دن سے ہی. اور پھر جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا جو ساری دنیا نے سراہا سندھ میں, تو پھر انہوں نے کہا یہ تو عمرا کے لیے ہے, یہ غریب آدمی کو جو ہے معاشی قتل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا نظریہ ہے, ہم اس پہ جو ہے آپ کے نظریے کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارا صوبائی جو ہے خود مختاری کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہمارا حق ہے. ہم ہیلتھ کیئر ہمارے پروونس میں آتا ہے. بہت ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی وہ ذرا تھوڑا سا انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب صوبائی خود مختاری آئین کا ایک گرنڈ نام حصہ بن گیا 18ویں ترمیم کے بعد, تو اس کے بعد صوبوں کو آپ یہ آزادی دیجیے گا کہ جو ان کے دائرہ اختیار میں ہے, تعلیم ہے, پولیسنگ ہے, ہیلتھ کیئر ہے, جتنی چیزیں صوبے میں آئی ہیں وہ صوبے کو آپ نپٹ لینے دیجیے گا, کرنے دیں. اگر پہلے دن سے یہ جو ہے ایران سے نہ آنے دیا جاتا زائرین کو, تو ہمارا پھیلاؤ ہی شاید نہ ہوتا, ہم کورونا فری کنٹری ہوتے. یہ باہر سے جو ہمارے ماشاءاللہ آنے دیے گئے ہیں وفاق میں, کیونکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ تھا, اس سے جو ہے پھیلا ہمارے ہاں. پھر یہ رائے بینڈ میں جو ہمارا اجتماع ہوا جو بدقسمتی سے, اس سے بھی ہزاروں اشخاص جو ہیں وہ وہاں سے گئے اور کورونا جو ہے پھر اسپریڈ ہوا. باہر کے وہ ایک گزر گئی فیز ہماری, لیکن ابھی بھی ہم معاف کیجیے گا اتنا ہمیں کوئی سبز باغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کرونا ایک حقیقت ہے, کرونا ایک خطرناک وبا ہے, کرونا کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہوا. یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ پاکستان نے وینٹیلیٹر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ شروع کر دی, اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ وینٹیلیٹر پاکستان میں آئے ہیں. اس حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں کم از کم فواد چودھری صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے اس کو جو ایک اپنی کاوش جس طرح بھی کیا. ہمارے ان انجینئرز کو بھی میں سمجھتا ہوں خراج تحسین ہے جنہوں نے اس کو وینٹیلیٹرز جو ہے یہاں مینوفیکچرنگ کی ہے. اگر سے یہ دنیا میں تو بڑی عرصے سے آ چکا, ہم یہ بھی نہ بنا پائے تو بن گیا ہے, اب آ گیا ہے پروڈکشن میں, اچھی بات ہے. ہم اپنے ملک کے لیے بھی دے سکتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ بھی کریں, یہ ایک چیز ہے. لیکن ابھی علاج نہیں اس کا ایجاد ہوا, ابھی تک کوئی اس کی ویکسین یا میڈیسن نہیں آئی ہے.
تو اس لیے ابھی یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ابھی بہت ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی WHO کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے ہیلتھ کیئر کو ہم نے خود ہی سنوارنا ہے. ہم ہی نے لوگوں کو اپنے لوگوں کو جو ہے صحت اچھی اور ان کی سہولیات دینی ہے. انہی کو زندگی دینا جو ہے آئین کے تحت حکومتوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے ویسے تو وہ اس میں ہوتی ہے زندگی اور موت, لیکن باہر کا احتیاط کرنا, اس پر علاج کا سہولیات فراہم کرنا, یہ ہمارے حکومت وقت کا کام ہے, چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے وہ صوبے میں ہو. تو اس لیے ابھی یہ گئی نہیں ہے وبا, اور نہ ہی ہمیں اس میں ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں متنبع کرنے کی ضرورت ہے عوام کو کہ میکسیمم محتاط رہیں, احتیاط کریں. وہ بالکل ماسک بھی لیں, بالکل گلوز بھی لیں, سینیٹائزر بھی لیں, وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں, ہاتھ بھی صابن سے دھوتے رہیں, اور جتنا کوشش کر سکیں وہ ایک دوسرے سے ملاپ کو کم تر کریں. یہ درست ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ نے نارملی باہر جا کے کرنا ہوتے تھے. آپ کو تھوڑا سا لائف سٹائل ہو سکتا ہے سال کے لیے 2 سال کے لیے, آپ کو اگلے سال 2 سال میں آپ کو تعلیمی نظام کو بھی شاید آپ کو تھوڑا سا اس میں ماڈولیٹ کرنا پڑے, آپ کو شاید اپنے دفتروں کے کاموں کو بھی ماڈولیٹ کرنا پڑے, انٹرنیٹ کو آپ کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا, آپ کو یہ ماڈرن سائنٹیفک جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس کو زیادہ برور کار لا کر آپ کو ڈسٹینسنگ رکھ کر آپ کو پھر بھی معاملات جو ہے زندگی آپ کو چلانے پڑیں گے. تو آپ یہ ریلیکس کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ یہ ختم ہو گئی ہے اور اس سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں اور ہم پھر دوبارہ ایک ایسی اس کو وبا. لطیف خوسا صاحب صرف یہ مزید فرمائیے گا کہ یہ جو سفری پابندیوں کو اٹھانے کی بات کی گئی ہے, WHO اور وزیر اعظم کی جو گفتگو تھی اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اپیل کی گئی ہے WHO کو, تو سر یہ جو سفری پابندیاں لگی ہیں, ایک بات درست ہے جو ابھی یعقوب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً جو پاکستان میں جو بڑھتا ہوا کووڈ ٹرینڈ تھا, ایک تو کچھ ممالک میں یہ وجہ بنی تھی, لیکن دیگر جگہوں پر جو سبب بنا خصوصی طور پر یورپین یونین میں, وہ تو غلام سرور خان صاحب وزیر برائے ہوا بازی ان کی وہ فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ تھی ریگارڈنگ پائلٹس, اور آج بھی یہ تمام معاملات جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں زیر غور آئے ہیں. تو فرمائیے گا کیا اس میں WHO کچھ خاص مدد کر پائیں گے پاکستان کی؟ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غلام سرور خان صاحب کو فلور آف دی ہاؤس پر اتنی بڑی بات کرنا اور آپ کی ساری ایویشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا ساری میں, اور 1/3 آف دا پائلٹس آپ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جعلی ڈگریاں ہیں یا جعلی لائسنس ہیں, یعنی دوسرے معنوں میں وہ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ان کو جو ہے ہوا باز ہونا چاہیے یا وہ جہاز چلانے لائق ہوں. تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کر لیا اور آپ کی ساری گراؤنڈ ہو گئی. آپ کے ساری جتنے جہاز ہیں PIA کے پائلٹ, نہ صرف پاکستان کے بلکہ ہمارے پائلٹ دنیا کی ایئر لائنس میں جو موجود ہے ان ساروں کو بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اتنے ایک غیر محتاط ریکلس, میں سمجھتا ہوں, میں تو کہوں گا کرمنل ہے یہ فیل جو ہے وہ سرور صاحب نے کیا. اگرچہ سرور صاحب کو اب بولنا ان کا بند کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے؟ کیا دنیا کے کسی مہذب ملک میں اگر ایسی بات کسی وزیر نے کی ہوتی تو اس کو وزارت میں رکھا گیا ہوتا؟ ہم نے 2 وزیر جو ہے فارغ کیے تھے. جتوئی صاحب نے ایک ایسی بات کی تھی, ہم نے دوسرے دن ان کو فارغ کر دیا تھا کہ آپ اس طرح غیر محتاط بات جو ہے آپ نہیں کر سکتے. اگرچہ غیر محتاط انہوں نے کوئی اسمبلی میں نہیں, یہاں تو فلور آف دی ہاؤس میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے. وزیر جو ہوتا ہے بیسکلی وہ ساری کابینہ کی ایک کلیکٹیو وزڈم کا جو ہے مظہر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم بھی اس بیان کے حصے دار ہیں اور شامل ہیں اور اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وزیر اعظم ہی کے وہ وزیر ہوتے ہیں اور کابینہ کی جو ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں ایک وزیر کا عمل سارے وزیر کے جو ہے وزراء اور ساری کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلی چیز کم از کم ان کو تو فارغ کر دیتے. کچھ تو جمہوریت کا خدارہ پاس رکھیے, کچھ تو عوام کا دیکھیے گا کہ عوام کو جس قدر تکلیف اور مشکل میں ڈالا گیا ہے. WHO اس میں کیا کرے؟ اگر آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے جو پائلٹس ہیں وہ پسوک ہیں تو وہ WHO کیا کرے؟ تو آپ کی ایویشن انڈسٹری بہت مشکل سے جو ہے
یہ بہت مشکل میں آ گئی ہے، اور اس سے آپ کی جو ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا. آپ کی یہ انڈسٹری جو ہے پہلے ہی کوئی اتنی اچھی فعال نہیں تھی، اب تو بالکل فارغ ہو جائے گی، اور اس کا ریپرکشن آپ کی ہم لے لیتے ہیں یعقوب صاحب سے. یعقوب صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، ابھی یہ جو ساری باتیں کی ہیں لطیف کھوسہ صاحب نے، یقیناً انہوں نے ایک دفعہ پھر سے سخت ترین اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور جو ایک ریپرکشن پاکستان کو اب سامنا جن کا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر یہ جو، کیونکہ آپ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے تو مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ پچھلی حکومتوں نے یہ بیسکلی تمام کام کرنے تھے اور ریفارم کرنا تھا ہماری ایویشن انڈسٹری کو یا PIA کو، تو یہ تمام چیزیں تو آپ کی طرف سے ابھی بھی یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے سر، اس کو بتائیے گا آپ کیسے پھر جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی ہم کیونکہ تیسرے موضوع کی طرف بھی اسی کنٹینیوٹی میں آپ کے ساتھ اگر آ جائیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سر ایکشن تو ہوا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، لیکن بات اصل یہی ہے سر کہ جب تک نرخ کم نہیں ہوں گے چینی کے، گندم کے، آٹے کے، تو تب تک تو سر بات نہ بنے گی، کیونکہ بہت ساری انکوائری رپورٹ، کمیشنز وغیرہ سب کچھ ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کنزیومر تک تو یہ تبھی تک پاس آن نہیں ہوگا جب تک ہم نرخ کم نہیں کر پائیں گے ان چیزوں کے، نشیات کے. پہلے تو میں PIA کی معافی اور اپنا آپ کا بہت اسلام ان کا ویسے ذاتی بہت قریب ہوں، اس سے ہٹ کے کہ ہمارے سیاسی سے وعدہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے باقی ان کے میں بہت ہی کرتے جہاں بھی بیٹھے قدر سے بات کرتے. اور دیکھیے جب انہوں نے جو ہمارا یہ ثانیہ کھڑ اس کی بات کی تو میں کہوں گا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایک المیہ پیدا ہوا کیا ہم نے پیدا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈ، یہ واحد ایک انڈسٹری تھی ہوا بازی والی، اور PIA ہماری واحد آرگنائزیشن تھی، واحد ایئر لائن تھی ہماری قومی، جو ایک بہترین ایئر لائنز میں شامل تھی، اور اسی ایئر لائن سے ہم نے آگے ان کو UAE میں ایمریٹس بنا کے دی، سعودی میں سعودی عربین لائن چلا کے دی ہم نے ان کو، لیکن وہ کیوں گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ بلا شک کوئی مانے یا نہ مانے کہ جو اوور دا ڈیکیڈ اس میں جو انڈکشنز ہوئی ہیں مونا، وہ انڈکشنز آن دا میرٹ نہیں ہوئی ہیں، اور وہ لوگ تھے جو نکمے لوگ تھے، اور یہی آپ نے دیکھا کہ آج وہ لوگ سامنے آ گئے ہوئے کہ جن کی ڈگریاں بھی جعلی تھی. اب ایسی صورتحال میں بلیو میں پرسنلی یہ دیکھتا تھا کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا سیویئر آئے، کوئی ایسا لیڈر پاکستان میں آئے کہ ان آرگنائزیشنز کو جو بلیڈ کر رہی ہیں اور تباہی کی طرف جا رہی، کوئی آ کے ان کو روکے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کے کرم ہوا کہ عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور انہوں نے آ کے اس کے اوپر کم از کم ایک سٹیپ اٹھایا اور آ کے اس کو یہ اشکارا کیا کہ دیکھیں یہاں یہ خرابیاں ہیں، اور پھر اس میں خرابیاں تو ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. 1/3 آف دی ایئر لائنز فلیٹ جو اس کے پائلٹس ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ جہاز چلا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ تو اڑتے ہوئے میزائل ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور اس کی ذمہ دار واقعی وہ حکومتیں ہیں جو پچھلے، آپ کوئی مانے یا نہ مانے کہ انہوں نے انڈکشن غلط کی تھی، غلط لوگوں کو لے کے آئے تھے، ان ایفیشینٹ لوگوں کو آئے تھے، میرٹ پہ نہیں کی تھی بتیاں، اور اس کے نتیجے سامنے آ گئے ایئر لائن کو بٹھانے کے کا جو ہے انجام ہوا اس کا. اب اس کے بعد میں آتا ہوں جو آپ نے جو یہ ہورڈنگ کے اوپر جو آپ مجھے میں کمنٹ کروں گا. دیکھیں بات اگر اوور آل آپ دیکھیں گے تو ڈیمانڈ اور سپلائی کی ہوتی ہے، اور سپلائی جب کم ہوتی ہے تو ظاہر ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور سپلائی اس وقت پاکستان میں کس وجہ سے کم ہے کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ اس چیز کو سمجھتی ہے، گورنمنٹ کو ادراک ہے پورا، اور گورنمنٹ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے دیکھا آپ نے کہ ابھی ایکشن لے لیا ہوا ہے. تو ہورڈنگ تو گناہ بھی ہے، ہمارے اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ جہاں بھوک سے مر رہے ہوں اور آپ وہاں ہورڈ کر کے بیٹھے ہوں اور ایک ایسے منافع کی تلاش میں ہو کہ جو زمین اور آسمان کا فرق اس میں ہو. تو میرے خیال میں جو ایک 45-50 روپے کا آتا ہے اس کو آپ اس لیول پہ لانا ہوگا، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی انیشیٹ کر دیا پروسیس، ہماری گورنمنٹ جہاں بھی گئے وہاں اس کا وہ انیشیٹ کیا ہوا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اس سے پوری طرح جانتی ہے اور اس مسئلے کو جانتی ہے، اور اس کا پورا تدارک کریں گے. رائٹ جی لطیف صاحب، آپ کو امید ہے کہ تدارک ہوگا اور اس پورے مسئلے سے عوام کو دور یا علیحدہ رکھا جائے گا؟ بہت ساری انکوائری رپورٹس دیکھی ہیں، ان کی فائنڈنگز آئی ہیں، ان پہ کارروائی ہونی ہے اداروں کی طرف سے، بہت کچھ سر ہونا ابھی تو باقی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ الٹیمیٹلی کنزیومر تو یہی پوچھے گا نا کہ میرے لیے نرخ کب کم ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں
بدقسمتی سے یہ خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ مافیا مافیا مافیا، شوگر مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، تیل مافیا ہے، ہر چیز کو آپ دیکھیں کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں مافیا ہماری حکومتوں میں بھی ہیں اور ساری حکومتوں میں ہے مافیا. اگر ان کی باتیں سنیں تو ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو یہ مافیاز جو ہیں وہ ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، ان کے جو ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں جو اس وقت بیسیکلی حکومت چلا رہے ہیں، حکومت کو یہ منتخب لوگ نہیں چلا رہے. منتخب لوگ بیچاروں کے پاس تو وہ فضول قسم کی وزارتیں ہیں. جو مین وزارتیں ہیں یا مین جو حکومت ریگولیٹری کنٹرولنگ افیئرز آف دا اسٹیٹ ہے وہ سارے یا اسپیشل اسسٹنٹس کے پاس ہیں یا ایڈوائزرز کے پاس ہے، اور ان کے اپنے ذاتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. کس کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ دل آزاری نہ ہو، لیکن آپ بھی سمجھ رہی ہیں اور ساری قوم سمجھ رہی ہے، سب جانتے ہیں کانفلکٹ آف. تو مجھے بتائیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں یہ عوام کو اچھی آپ دیں گے؟ آپ اگر خود جہاز دے کر بھیجتے ہیں ان کو جن کے خلاف سب سے زیادہ شوگر مافیا کا آیا جو آپ کے ATM کہلاتے تھے، تو پھر کیا آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک شوبدہ بازی کر کے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. رپورٹ ایسی رپورٹوں کو کیا کریں گے جس سے چینی کی رپورٹ کی تو چینی ناپید ہوگی، مہنگی ہوگی. تیل آپ نے سستا کیا، تیل ناپید ہو گیا. جب آپ نے 25 روپے، یقیناً یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے جس پہ کافی تشنگی ہے اور میرا بھی بہت دل ہے یقین کریں کہ مزید ہم اس پہ بات کریں کیونکہ یہ بہت ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے اور اس پہ اچھے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا ریشنل ہم ڈیسائیڈ کر پائیں. خیر ویری گریٹفل ٹو دا جینٹلمین تمام حضرات جو ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، سردار لطیف کھوسہ صاحب، یعقوب شیخ صاحب اور جناب عارف چودھری صاحب. حتیٰ کہ پہلے ہمارے موضوع کے بعد میرا رابطہ منقطع ہوا تھا عارف صاحب سے، لیکن نان دی لیس ویری گریٹفل ٹو دا جینٹلمین. ناظرین، دیٹ ول بی آل فرام اس. سی یو اگین. اللہ حافظ.